अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं उसका जो मेन उन्वान है वो है कुर्बानी और उसका साइंसी जायज़ा। आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो हर साल आप लोगों ने देखा होगा कि कुर्बानी के लिहाज से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। तरह तरह के सवालात जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, तरह तरह के जो अवहाम है वो बच्चों के जहन में डाले जाते हैं, नौजवानों के जहन में डाले जाते हैं। और वो सवाल इतने ज़्यादा ऑथेंटिक है कि सम टाइम जो है वो एक जी शऊर आदमी भी जो है वो इन सवालात की जद में आ जाता है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको उसकी देता हूँ कि एक नौजवान जो है वो सोशल मीडिया देख रहा है, उसके सामने ये एक पोस्ट आ गई है कि भाई आप कुर्बानी के जो जानवर का कुर्बानी के जो जानवर है उसके जो पैसे हैं, जो आपने पैसे जिन पैसों से कुर्बानी का जानवर लेना है वो पैसे आप किसी बेवा को दे दें। अब आप यहाँ थोड़ी देर रुक के जरा सोचिए कि लग तो ऐसे रहा है कि बात तो ठीक ही जा रही है कि जो कुर्बानी का जानवर है उसके जो पैसे हैं वो किसी ऐसे बंदे को दे दिए जाएं जिसको उसकी जरूरत है। ठीक है, मतलब किसी बेवा को दे दिए जाएं, किसी गरीब को दे दिए जाएं, वो अपनी बच्ची की शादी करवा दे। या आम तौर पर ये कहा जाता है कि जी आप ऐसा करें कि आप ना डिस्पेंसर रखवा दें बाहर किसी जगह पे, पानी का कूलर रखवा दें, लोग पानी पियेंगे, आपको सवाब होगा। और वो साथ में उसकी जो लॉजिक है वो भी ये देते हैं कि वो जो पानी का ड्रम आपने रखवाना है ना वो सारी जिंदगी चलता रहेगा, लोग उसे पानी पियेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। अब मैंने ये छोटी सी एक एग्जांपल दी आपको कि इस तरह के और भी बहुत सारे सवालात हैं। चलेंगे हम इसका जायजा लेते हैं कि अगर हम कुर्बानी के पैसों से जो हम कुर्बानी करते हैं क्या उससे मईशत को फायदा होता है या नुकसान होता है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 2 अरब से 3 अरब का जो जानवर जो है वो सेल होता है हर ईद के ऊपर, एक अंदाजे के मुताबिक। मतलब ये हुआ कि हर ईद पे 2 से 3 अरब रुपए की सर्कुलेशन होती है। और जो मईशत को जानते हैं वो ये बेहतर जानते हैं कि जितना पैसा सर्कुलेट होता है, जितना ज़्यादा पैसा जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, उतनी मईशत जो है वो बेहतर होती है। मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ कुर्बानी के जानवर खरीदने में जो पैसे इस्तेमाल होते हैं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब आप कुर्बानी का जानवर लेने जाते हैं तो मंडियां बनाई जाती हैं। मंडियों को बनाते हुए बहुत सारे ठेके दिए जाते हैं, वहाँ पे गरीब जाता है, वहाँ पे जानवरों की देखभाल करता है, तो उसके इवज उनको एक रुपए मिलते हैं जिसकी वजह से वो जानवरों की देखभाल करता है। फिर उसके बाद आप मंडी में गए, आपने अपनी पसंद का जानवर लेके आ गए, घर लेके आए। अब ज़ाहिर सी बात है 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन आपने उसको घर पे रखना है तो आपने उसके चारे का इंतजाम करना है। अब वो जो चारा है जो आपने अपने जानवर को डालना है, वो चारा किसी गरीब आदमी ने स्टॉल लगाया हुआ है तो उसका भी एक सर्कुलेशन शुरू हो जाती है, उसके पास भी एक इनकम जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। सारा साल जो है वो चारा वो आम जानवरों को जो है वो पूरा मतलब ज़ाया हो जाता है, लेकिन उस दिन जो है वाफर मिकदार में होता है वो हम लोग खरीदते हैं उनसे, उनके लिए भी एक पैसों का सबब बनता है। फिर उसके बाद आगे आ जाए, जिस दिन हम कुर्बानी करते हैं तो किसी कसाब को जो है बुलाया जाता है। तो वो जो कसाब है जब उसने कुर्बानी करनी है तो उसके भी एक इनकम जनरेट होती है, जिसके बाद वो उस इनकम से बहुत सारे अपने जो है वो फ्यूचर के अंदर काम वगैरह कर सकता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, वो जो जानवर हम लोगों ने ज़िबा किया उसकी जो कुर्बानी के बाद जो खाल जो है वो हमारे पास आई वो हम दे देते हैं मदरसों वगैरह को, और वो आगे जाके जो है मार्केट में बेच देते हैं। अब मार्केट में जब वो खाल जाती है तो वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उन खालों की मदद से जो है वो जूते बनाए जाते हैं, बैग बनाए जाते हैं, शू, उसके अलावा जो है वो पर्स बनाए जाते हैं। तो एक अगर आप इसको थोड़ा सा सोचें तो एक बंदे की बजाय बहुत सारे लोगों को इनकम सोर्स जो है वो मिल जाता है कुर्बानी की वजह से। ये सिर्फ मैं आपको मैशत के हवाले से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो हम लोग गोश्त तकसीम करते हैं, जो हमें हुक्म है कि आपने 3 हिस्सों में जो है वो इसको बांटना है। एक हिस्सा आपने अपना रखना है, एक हिस्सा जो है अपने गरीबों में तकसीम करना है, एक हिस्सा जो है वो अपने अपने अजीज़ व अक़ारिब में। तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हम उन लोगों तक गोश्त पहुँचाएँ जहाँ पे कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुँचा, या उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन्होंने कभी ज़िंदगी में गोश्त खाया ही नहीं है, तो उनके यहाँ भी गोश्त जो है वो जाता है।
پھر ان کو پکانے کے لیے ان کو سبزیاں چاہیے، مسالہ جات چاہیے. تو یہ ایک دیکھیں کہ میں نے آپ کو ایک اندازہ دیا تھا کہ صرف 2 ارب روپے کا جانور خریدے جاتے ہیں. اس کی قصاب کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں اس کو پکانے کے لیے، اس کو جو آپ لے کے آئے ہیں اس کی کھالیں ہیں. تو بجائے ایک انسان کے فائدہ ہونے کی، ایک جانور کی قربانی سے کئی لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ایز اے ہیومن بینگ ہمیں اس چیز کی طرف جانا چاہیے کہ جہاں پہ بجائے 1% جو ہے وہ افیکٹو ہو، ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ اس میں افیکٹو جو ہے وہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے متاثر ہوں. اچھا، دوسرا سوال کیا کیا جاتا ہے اکثر یہ جی آپ لوگ جانور کو جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں. جی آپ جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو وہ جانور جو ہے وہ تڑپتا ہے، اس کی جان نکلتی ہے، تو آپ اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا، معاشرے کے اندر جانور کو ذبح کرنے کے بہت سارے طریقے رائج ہیں. جیسے سکھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک دم سے گردن کو اڑا دیتے ہیں. جانور ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ زمین پہ گر جاتا ہے، نہ وہ ٹانگیں مارتا ہے اور وہ ذبح ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ جانور کو تکلیف کم ہوئی ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے جو سر ہے اس کے اندر کوئی زوردار کوئی بھاری جو ہے وہ چیز اس کے سر پہ مار دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور وہ ادھر ہی جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور اس کے بعد خود ذبح کر دی جاتا ہے. اس میں بھی کہتے ہیں یہ تکلیف کم سے کم ہوتی ہے. تو اس کا بھی ہم جائزہ لے لیتے ہیں. اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اس طریقے میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں سب سے پہلے یہ حکم ہے کہ آپ نے جس جانور کو ذبح کرنا ہے اسے ایسی جگہ پہ ذبح کیا جائے جس کے نزدیک کوئی اور جانور نہ ہو. اب یہ بڑی ضروری بات ہے. کیوں ضروری بات ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ایک جانور کو کسی دوسرے جانور کی موجودگی میں ذبح کرتے ہیں تو جو دوسرا جانور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک وحشت طاری ہو جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے وہ، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو اکثر ہم ایک محاورہ بھی بولتے ہیں کہ جی اس کا خوف کی وجہ سے خون خشک ہو گیا. تو وہ دہشت کی وجہ سے اس کے دماغ کے اندر سے بہت سارے جو ہے وہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے جو گوشت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے نا، اس میں بہت ساری ایسے کیمیکلز پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. پھر دوسری جو چیز ہے، اللہ کے حبیب نے جو کہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہمارے لیے رب العالمین کی طرف سے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے ہمیں وہ طریقہ نہ بتایا ہو جس سے جانوروں کے اوپر بھی جو ہے وہ رحم کیا جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا میں یہاں سے مراد جانور بھی آ جاتے ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین کو بھیجا جائے اور وہ صرف انسانوں کے لیے ہو، جانوروں کے لیے نہ ہو. ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پہلے پانی پلا لیں، پیاسا ذبح نہ کریں، اسے سلی کے ساتھ اس کو جانور کو ذبح خانے کی طرف لے کے جائیں. پھر اس کے بعد جب آپ ذبح کریں تو چھری جو ہے وہ بالکل تیز ہونی چاہیے. چھری جو ہے وہ آپ نے ایسی یوز نہیں کرنی، اسے ایسے استعمال نہیں کرنی جو کہ اچھی طریقے سے نہ کاٹتی ہو. اب اس کی ریزن کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ جیسے ہی آپ لوگ جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، تو جیسے ہی آپ نے چھری پھیری تو ہمیں یہ حکم ہے کہ اس میں 3 رگیں جو ہے وہ کٹنی چاہیے. 3 رگیں کٹنی چاہیے. 3 رگوں میں کون کون سی ہے؟ ایک ہے خون کی نالی، ایک خوراک کی نالی، اور دوسری جو ہے وہ تیسری جو ہے وہ سانس کی نالی. اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ لاجک سمجھیے گا. جیسے ہی خون کی نالی کٹ جاتی ہے تو یہاں سے جو خون جاتا ہے دماغ کی طرف کو، اس کی سپلائی بند ہو جاتی ہے. اب دماغ ہمارا ہے مین مرکز، جہاں سے پوری باڈی کا سسٹم جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے. بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں کہ دماغ کو خون سپلائی ہوتا ہے، اس خون کی وجہ سے ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے. اس میں 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارا اسپائنل کارڈ، جانوروں کا بھی ایسے اسپائنل کارڈ ہے جو کہ ہماری ساری باڈی کے سٹرکچر کو کنٹرول کر رہا ہے. دماغ جو کہ ہماری یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہاں سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور پورے جسم میں ہمارے پھیلا ہے، جسے ہم نرو سسٹم بولتے ہیں. اور دوسرا ہے خون کے ذریعے سے. اب دماغ کے اندر
وہ سینسر جس نے آپ کو تکلیف کا احساس دلانا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے خون کی وجہ سے. جیسے ہی آپ نے یہاں سے اشارہ کاٹی اس کی خون سپلائی ہونا بند ہو گیا. دماغ کا وہ سینسر جس نے شدت دلانی تھی کہ آپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہے اس کو اب خون کی سپلائی نہیں ہو رہی, خون جانا بند ہو گیا. مطلب دماغ کیا ہو گیا, سن ہو گیا. کسی جب دماغ سن ہو جائے گا جیسے اشارہ کٹے گی جانور کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کے ساتھ کیا ہوا, مطلب تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا, اس کے اوپر امریکن ریسرچ موجود ہے. انہوں نے پوری دنیا میں جتنے بھی جانوروں کو ذبح کرنے کے طریقے ہیں ان کے اوپر ریسرچ کی ہے سینسر لگا کے, کہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے اس میں جانور کو 1% بھی تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ جو دماغ کا سینسر ہے جس سے خون کو سپلائی کی وجہ سے اس نے تکلیف کا احساس دلانا ہے وہ ختم ہو گیا. اچھا, پھر دوسری بات جو ہمیں حکم ہے کہ آپ نے جب اشارہ کاٹ لینی ہے تو آپ نے فوراً گردن نہیں اتار دینی. اب ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ یہ جو ہمارا اسپائنل کارڈ ہے یہ پورے جسم کے ساتھ ابھی بھی ایکٹیو ہے, تقریباً 8 سے 9 منٹ تک یہ ایکٹیو رہتا ہے. اب آپ دیکھیں گوشت جو ہے نا اس میں جو سب سے زہریلی اور سب سے فاسد چیز ہے نا جس کی وجہ سے گوشت کھانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے وہ خون ہے. خون کے اندر بہت سارے ایسے زہریلے مادے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہم انسانوں کے لیے صحت مند نہیں ہے. تو رب العالمین نے حکم دیا کہ قربانی کی جائے. رحمت للعالمین نے اس قربانی کو جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا دیا, ایک ان کے لیے سکون دہ عمل بنا دیا, اور ہمارے لیے بھی ایک ایسا نظام بنا دیا کہ جب ہم وہ چیز کھائیں تو ہمیں اس سے بجائے نقصان ہونے کے ہمیں اس کے فائدہ ہو. میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ جو اسپائنل کارڈ ہے یہ پورے جسم کے ساتھ ایکٹیو رہتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے جسم کے اوپر کسی جگہ پہ کٹ لگتا ہے تو وہاں پہ خون کی سپلائی بہت تیزی کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی کٹ لگتا ہے جانور کے کسی ایک حصے کے اوپر یعنی کہ شاہراہ کے اوپر تو دماغ فوراً دل کو پیغام یہ بھیجتا ہے کہ بھائی یہاں پہ ایک مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے, یہاں سے خون جو ہے بہنے لگ گیا ہے, اس کی ریکوری کی جائے. ٹھیک ہے جی. اب دل کیا کرتا ہے وہ اپنے ارد گرد کی جتنی بھی جگہ ہے یہاں سے خون کو اکٹھا کرتا ہے اور ریکوری کروانے کے لیے جہاں پہ ہم نے کٹ لگایا ہے جہاں پہ ہم نے شاہراہ کاٹی ہے اس کی اس طرف بھیج دیتا ہے کہ اس جگہ پہ ریکوری کروائی جائے, لیکن وہ کٹ تو بہت بڑا ہے, ریکوری ہوتی نہیں ہے. تو پھر اب دماغ کیا کرتا ہے دوبارہ سے دل کو یہ پیغام مسلسل بھیجتا رہتا ہے کہ بھائی جہاں جہاں پہ بھی خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے, ایک قطرہ بھی جہاں پہ موجود ہے وہاں سے بھی اس کو کھینچ لیا جائے. اب جب آپ نے جانور کو ذبح کیا اس کی شاہراہ کو کاٹ دیا تو جو خون ایزیلی اویلیبل تھا وہ تو دل نے فوراً جو ہے وہ زخم کی طرف بھیج دیا کہ اس کو ریکور کیا جائے. لیکن ہمارے جو مسلز ہیں ان کے اندر بھی خون اویلیبل ہے, چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ وینز کے اندر. تو یہ کب نکلتا ہے جب آپ اپنے مسل کو کنٹریکٹ کرتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں. جتنا آپ مسل کی موومنٹ کروائیں گے نا اتنی جلدی ان میں سے خون نکلے گا, اور وہ اتنی جلدی جو ہے وہ جو آپ کا ہارٹ ہے جو آپ کا دل ہے جانوروں کا جو دل ہے وہ اس کو وہاں سے نکال کے اس زخم تک پہنچائے گا تاکہ اس کو ریکور کیا جائے. اب اس ریکور تو ہونا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جانور کو جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے تو وہ ٹانگیں مارنا شروع کر دیتا ہے. جو لوگ دین پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں جن کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے وہ اس کے اوپر وبیلا شروع کر دیتے ہیں کہ جانور تڑپ رہا ہے, اس کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ٹانگیں مار رہا ہے. بیسیکلی دماغ نے اپنے پورے جسم کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ بھائی جہاں جہاں پہ بھی خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے نا اس کو نکالو وہاں سے, کیونکہ زخم بڑا ہے اس کو ریکور کرنا ہے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب جہاں پہ اندر تک کسی چھوٹی کیپلری کے اندر بھی کسی چھوٹی وین کے اندر بھی خون جمع ہے وہ جیسے ہی ٹانگیں مارنا شروع کرتا ہے تو وہاں سے خون جو ہے وہ نکلتا ہے اور جو ہے وہ ہارٹ کی طرف دل کی طرف آتا ہے, اور دل جو ہے وہ سارا کا سارا خون اس کو ریکوری کی طرف بھیج دیتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کے پاس جو گوشت ملتا ہے آپ کو وہی جو بات ہے کہ رحمت للعالمین نے ہمارے لیے اس گوشت کو بھی پاک کر دیا, ورنہ ہوتا پتہ کیا ہے؟ آپ اس کا تھوڑا سا جائزہ لیجئے گا کہ جیسے ہی آپ قربانی کریں اگر فوراً کھال اتارنا شروع کر دی جائے نا تو آپ وہ گوشت پکائیں گے تو آپ اس میں سے اسمیل آئے, بدبو آئے گی, ناگوار گزرے گا آپ کو کھانا. کیوں؟
چونکہ جانور کو پراپر طور پر جو ہے وہ اس کے مسل کو جو ہے وہ موومنٹ نہیں ہونے دی. جب مسل کی موومنٹ نہیں ہوئی تو جو اس کے چھوٹے چھوٹے وینز کے اندر جو خون تھا وہ پراپر نکل نہیں پایا. نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ وہ خون آپ کی گوشت میں رہ گیا. جب آپ پکائیں گے اس گوشت کے جتنے جو ہے وہ نقصانات ہیں وہ آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے. لیکن اگر آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے ٹانگیں مارنے دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ہلنے دیتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا خون جسم سے نکال کے اشارہ کے ذریعے سے باہر نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو گوشت ہے وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے. یہی مین وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردار گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے. ورنہ ذرا غور کریں، جس کو خدا مارے، جو خدا مطلب جو نیچرل طریقے سے مرے وہ حرام ہے، اور جس کو ہم ذبح کریں وہ حلال ہے. لاجک تو سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا نے مار دیا تو حرام کیسے ہو گیا؟ حرام بیسیکلی اس وجہ سے ہو گیا کہ اس کے اندر وہ سارا کا سارا خون موجود رہ گیا، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ بہت ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ خراب کرے گا، ڈیمیج کرے گا. لیکن جب ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ سارا کا سارا خون جو ہے وہ جسم سے نکل جاتا ہے. اچھا، اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ صحت مند جانور لے کے آیا جائے، اور ایسا جانور لے کے آیا جائے جس کی اوپر کسی قسم کوئی زخم نہ لگا ہو، کوئی کٹ نہ لگا ہو. اب اس کی لاجک کیا ہے کہ جب 2 کٹ لگ جائیں گے نا، ایک کٹ تو ہم نے شارک پہ لگا دیا، ایک کٹ اس کی سپوز ٹانگ پہ لگا ہوا ہے، تو دماغ کنفیوز ہو گیا کہ بھائی خون ادھر بھیجنا ہے یا ادھر بھیجنا ہے. تو آدھا خون جو ہے وہ زخم کو ریکور کرنے کی طرف چلا گیا، آدھا خون شارک کی طرف چلا گیا. تو جس کی وجہ سے وہ حصہ جہاں پہ زخم ہوتا ہے وہاں پہ خون کی اویلیبلٹی رہتی ہے، وہاں پہ خون اویلیبل رہتا ہے، اور وہ گوشت کے اندر موجود رہتا ہے خون، جس کی وجہ سے وہ جو حصہ ہے جہاں پہ چوٹ لگی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے لیے وہ کھانا ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ صحت مند جانور، خوبصورت جانور اور بے عیب جانور جو ہے وہ لے کے آیا جائے. ویسے بھی آپ نے اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے تو آپ ہمیشہ جتنی آپ کو اس سے محبت ہوگی آپ اتنی اچھی قربانی اس کی راہ میں دیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو 2 لاجک میں نے بتائی ہیں، جو کہ عام طور پر ان 2 سوالوں کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ گردش کروایا جاتا ہے، اس کی کسی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھائی ایک انسان کی مدد کرنے کی بجائے ہم میکسیمم لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اور وہ جو قربانی ہے اس کے پیچھے اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے. اور دوسری جو لاجک ہے، میں سائنسی طور پہ بات کر رہا ہوں، باقی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ اور باتیں ہیں، وہ پھر کسی اور نشست کے اندر ہم کریں گے. اور دوسری جو میں نے بات کی ہے کہ قربانی کرنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے، نہ اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے، نہ ہی نمبر 2 اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جو گوشت ہوتا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور نمبر 3 جو ہم گوشت کھاتے ہیں اس کا نقصان ہونے کی بجائے ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ آگے جو ہے وہ غریب لوگوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے نا، جیسے ہی اس کو ذبح کیا جاتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو وہاں. سکھوں میں ایسا کیا جاتا ہے، وہ تقسیم ہی نہیں کرتے. اب وہ جانور بھی ضائع ہو گیا، اور اس کے بعد وہ سارا کا سارا جانور جب گلے گا، سڑے گا، تو اس کی بدبو سے آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے بہت سارے اور جو ہے بیماریاں جو ہے جنم لیں گی. تو انشاءاللہ اگر کبھی اللہ نے دوبارہ موقع دیا اس موضوع پہ بات کرنے کا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کے اندر قربانی کی جو اصل فلسفہ ہے، جو اسلامی فلسفہ ہے وہ کیا ہے. میں نے ابھی آپ کے ساتھ صرف وہ باتیں شیئر کی ہیں جو سائنسی لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کیوں ضروری ہے، اور پھر قربانی کی وجہ سے جو ہمیں عام طور پر سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ جن کی لاجک یہ دی جاتی ہے کہ جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، اپنی عیاشی کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں، اس کا میں نے آپ کو آنسر دیا. دوسرا یہ کہ بجائے آپ قربانی کرنے کے کسی بیوہ کو جو ہے یا کسی یتیم بچے کو جو ہے یا کسی غریب کو جو ہے پیسے دے دیں تاکہ اس کا بھلا ہو جائے. تو انشاءاللہ اگلی پھر کسی نشست کے اندر اس کے اوپر بات کریں.